बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और पीटीआई के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, मगर खबर ये कि इमरान खान साहब जिंदा हैं। दो गवाहियाँ आई हैं। इमरान खान की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कब और कहाँ पे हुई और इसके बारे में किसने इंकशाफ किया, आपको बताएंगे। इसके अलावा GHQ हमले के बाद पीटीआई मिन्नत तरलों और माफ़ी पर आ गई है। पेट्रोल की कीमत में कमी और डीजल कीमत में इजाफा कर दिया गया, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में एक बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके से 22 अफराद मारे गए हैं। और पीटीआई के फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर को भी इमरान खान ने एक पैगाम भेजा है, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन इंडिया की माँ मर गई है, ये सुनकर कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की मजमूई फौज की तादाद 14 लाख है, तो पाकिस्तान की मजमूई अस्करी ताकत जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के साथ सीज फायर में तोसी होगी, जबकि ईरान ने इस बात से इनकार किया और ईरान के इरादे ये हैं कि जंग ट्रंप के सदर रहने तक जारी रहेगी। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान कर्जों के हसूल के लिए 20 साल की सबसे कम तरीन सतह पर आ गया। तो है तो ये हैरानकुन खबर, मगर इसकी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अच्छी खबर से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खबरों की बड़ी किल्लत है आजकल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में ऐलान किया है और हातिम ताई की कब्र पर मारी है लात। पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे लीटर होगी और डीजल कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। तो डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी कमी की गई है, वो भी चंद पैसों में की गई है। तो हुकूमत एक बार फिर आवाम को पैसों में रिलीफ देने पर आ गई है। तो अच्छी खबर ये नहीं कि पेट्रोल कीमत में 94 पैसे कमी हुई है, अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। तो आजकल पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना हो तो इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से। अब पता नहीं अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, मगर खबर ये कि इमरान खान साहब जिंदा हैं। दो गवाहियाँ आई हैं। एक तो खबर ये कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और बढ़िया मुलाकात है। इस बात का इंकशाफ भी एक तजर्बेकार सेनेटर ने किया है, जो कि बहुत ही पुराने सेनेटर है और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जिनका नाम सलीम मांडवी वाला है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान से बैरिस्टर गौर की मुलाकात करा दी गई है। इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर उनकी साफियों से मुख्तसर गुफ्तगू हुई, जिसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौर की मुलाकात हो गई। अच्छा सर, सुहेल अफरीदी साहब जिस तरह मीडिया पे आना शुरू हुए और लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी है, आप क्या समझते हैं, कहीं कोई मामलात उनसे बन गए, कोई डील हो रही है? नहीं, कोई मुझे तो उसकी कोई नॉलेज नहीं है। वो कभी बनते हैं मेरे ख्याल मामलात, कभी नहीं बनते। सर खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उनकी सेहत सर मुझे लगता है वो भी गलत है, क्योंकि कल मैं कहीं था तो उन्होंने मुझे बताया गौहर साहब तो उनको मिल के आए, इमरान खान को मिल के आए। ये बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अभी मुलाकात हुई है इमरान खान से? सब मुझे किसी ने बताया है, मुझे नहीं पता। आप तो रिकॉर्ड हुई और गौहर साहब का नाम आया उसमें। अच्छा, तो ये वीडियो कैसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश में मुब्तला है और उनके वीलॉगर और यूट्यूबर इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि खुदा नास्ता इमरान खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा रही है कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए तो उनके ज़िंदा होने का यकीन हो जाए, उनकी सेहत के बारे में उनको इतलात मिल जाए, तो उनके वोटर और सपोर्टर को चैन, सुकून, आराम आ जाएगा। तो अब क्या ये खबर सही है, गलत है? पीपल पार्टी के सेनेटर हैं और बड़े वेल रिप्यूटेड सेनेटर हैं, मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात की तरदीद कर दी है और वो कहते हैं कि अक्टूबर 2025 के बाद से उनकी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। बारहा दरखास्तें दी गई हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो रही। उनके वकला, उनके घर वाले सब कतार में खड़े हैं कि मुलाकात करा दी जाए, तो मुलाकात अभी तक नहीं हुई। लेकिन अगर मुलाकात करा दी जाए तो बहुत ही अच्छा है। आज तहरीक इंसाफ के 6 वकला के नाम भी फॉरवर्ड किए गए जिनको इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। इनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद खान, सुहेल अफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान, शफी जान, शफकत रियाज और सूबाई असम्बली के मेंबर अब्दुल सलाम अफरीदी शामिल है। तो इस लिस्ट में वकला के नाम नहीं हैं,
وکلا کے نام منگل کو گئے تھے، لیکن وکلا کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جمعرات کو تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے باہر دمادم مست کلندر کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ سہیل افریدی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر رات 10 بجے سے پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا، دمادم مست کلندر ہوگا، اور ایسا احتجاج ہوگا کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ تو آج تحریک انصاف کے لیے ایک اور امتحان کا دن ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں یا پھر احتجاج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے زندہ ہونے کی دوسری گواہی اکبر ایس بابر کے نام ایک اہم پیغام ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے نام اڈیالہ جیل سے خان صاحب نے ایک میسج بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ پرانے کارکنوں اور رہنماؤں کو ملائیں، ناراضگیاں دور کریں تو تحریک انصاف کو پرانی حالت میں بحال کیا جائے گا۔ اکبر ایس بابر نے اس بات کی خود تائید کی کہ ان کو ایک درینہ دوست کے ذریعے پیغام ملا ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ وہ جیل سے باہر ہے تو سب سے پہلے اکبر ایس بابر سے ملیں گے، ان کے گھر جائیں گے۔ اب اکبر ایس بابر جو ہیں یہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے جنہوں نے عمران خان کے اوپر پارٹی فنڈ غبن کرنے کا الزام لگایا ہوا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس کو لے کر یہی الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئے ہوئے تھے اور یہ کیس جیت بھی چکے ہیں۔ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ عمران خان کی جماعت کے اندر فنڈنگ میں بڑے پیمانے پر گھپلا ہوا اور اس میں خان صاحب اور ان کی فیملی کے لوگ انوالو ہیں۔ اکبر ایس بابر نے فروری یا جنوری 2024 میں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے عمران خان کو آفر کی تھی اور کہا تھا کہ وہ مصالحتی راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں، بانی چیئرمین 3 نمائندے اور ایک وکیل نامزد کریں، ایک وکیل سمیت 3 نمائندے ہم نامزد کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر ایک فریم ورک بنائیں گے اور پھر آگے چلیں گے کیونکہ پارٹی کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب اکبر ایس بابر پی ٹی آئی سے نکالے گئے تھے یا دھتکارے گئے تھے، جس کے بعد پھر انہوں نے لیگل راستہ اختیار کیا۔ تو اب یہ دوسری تصدیق ہے کہ عمران خان صاحب اگر پیغام بھیج رہے ہیں تو کوئی ایسا شخص تو پیغام نہیں بھیج سکتا جو کہ عالم ارواح میں جا چکا ہو۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے کارکن محمد حسین کے حوالے سے جس نے جی ایچ کیو پر حملے کی کوشش کی۔ تو پی ٹی آئی والے اب معافیوں تلافیوں پہ آ گئے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنے والا محمد حسین پاگل تھا، اس کا ذہنی توازن خراب تھا، وہ بیچارہ سائی لوگ تھا۔ ویسے تو پوری قوم کو اس بات پر یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے اکثر لوگوں کا ذہنی توازن خراب ہے، آپ چاہیں تو ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرا لیں، کیونکہ جن لوگوں کا ذہنی توازن خراب ہو، پاگل ہوں، وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، لیکن فائرنگ نہیں کرتے۔ یعنی یہ اچھا ہے کہ بندہ پاگل تھا اور عمران خان جو کہ 1130 دن سے اندر ہے اس کو اب پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، اور 1100 دن اس کو خیال نہیں آیا، اور دورہ بھی اس وقت اس پڑا ہے جب آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے برین واش کرنے کا فارمولہ ہے، ان کو خود کش حملہ آور تیار کرنے آتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون تھنگ اینڈ سیم تھنگ، ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کو اس بات کا بڑا تجربہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کس طرح آمادہ کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیں۔ تو یہ جو حملہ کیا تھا جی ایچ کیو کے اوپر جس شخص نے، محمد حسین نے، جس کی تمام ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاگل نہیں تھا، اس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک تھا، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ خان کا دیوانہ ہے، خان سے بڑی محبت کرتا ہے، عمران خان کے ساتھ اس کی بہت ساری تصاویر ہے، ویڈیو ہے، اور اس کا قیام بھی اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس میں رہا۔ تو پی ڈی اے کے ساتھ اس کا کنیکشن بالکل اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور اس کے بعد سے کل رات سے بیرسٹر گوہر ہو یا کوئی اور ہو، سب معافیا مانگ رہے ہیں، کبھی ان کی ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی کوئی میسج آ جاتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو پی ٹی آئی کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ لوگوں کو استعمال کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیتی ہے اور ان سے ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ 9 مئی کا تجربہ سب کے سامنے ہے، جتنے لوگ 9 مئی میں گرفتار ہوئے پی ٹی آئی نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور ان میں ایسے لوگ تھے جن میں مقدمہ لڑنے کی سخت اور صلاحیت بھی نہیں تھی۔ اس طرح انہوں نے محمد حسین سے بھی ہاتھ ہٹا لیا ہے کہ یہ تو کوئی دیوانہ تھا، پاگل تھا۔ اب ان کی حرکتیں آپ دیکھیں، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج مانگ رہے ہیں، یعنی جی ایچ کیو پر حملہ ہوا ہے، پاکستان کا سب سے حساس علاقہ کینٹ، یہ بہت سینسٹیو جگہ ہے، بہت ساری سرکاری فوجی عمارتیں ہیں، اور ان کو ہم فوٹیج دے دیں تاکہ یہ انڈیا کے چینلوں پر چلوائیں
اور انڈیا کے چینل دارے لگا لگا کر دکھائے کہ یہاں سے انٹر ہوا جاتا ہے، یہاں سے ایگزٹ ہوتا ہے، تو آپ سمجھیے سی سی ٹی وی فوٹیج یہ کیوں مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح جو 9 مئی کے واقعات کی یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگتے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے پاس محفوظ ہیں، لیکن وہ اس لیے شیئر نہیں کی جاتی کہ ان کے اندر بہت ساری سینسٹیو لوکیشن اور بہت ساری سینسٹیو عمارتیں ہیں۔ اگر وہ اس طرح عام ہو جائے تو پھر آپ کی جو سیکریسی ہے وہ بریچ ہو جاتی ہے۔ تو جی ایچ کیو کے اوپر یا قریب کچھ فاصلے پہ حملہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی راستے سے وہاں تک انٹر ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ فوٹیج کیوں مانگ رہے ہیں، تاکہ پاکستان کے جی ایچ کیو کی لوکیشن انڈیا کو دی جا سکے اور بتایا جا سکے کہ ان راستوں سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی یہی ہوا تھا جب انڈیا یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ پاکستان کا کور کمانڈ ہاؤس کتنا ایزی جگہ پہ واقع ہے کہ لوگوں کی ایکسیس ہے، لوگ وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن کسی نے وہ ڈپو کی فوٹیج نہیں دکھائی جہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ وہ جہازوں کے ہینگر والا جو ڈپو ہے والٹن کا وہ نہیں دکھایا، کیونکہ وہ ساری سینسٹیو جگہ ہے۔ تو حکومت نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دینے سے انکار کر دیا۔ طلال چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پوری ڈیٹیل اس کی بتائی واقعے کی، اور اس میں یہ بات کنفرم تھی کہ یہ محمد حسین کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ انہیں پتا ہے فوٹیج ملے گی نہیں، تو کہنا شروع کر دیا محمد حسین کے بھائی کو ایجنسیز نے کئی ماہ سے اٹھایا ہوا تھا، چونکہ پی ٹی آئی سے تعلق تھا تو خاندان سمجھتا رہا کہ وہ گرفتار ہے۔ چند روز قبل محمد حسین کو کال آئی کہ اپنے بھائی سے آ کر اکیلے میں مل لو، اور بھائی سے بات بھی کروائی گئی، جس کے بعد یہ محمد حسین پنڈی آیا اور اس کا گھر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ یعنی ایڈا پاگل کہ فون بھی اٹینڈ کر لیا اور بھائی سے ملنے اکیلے پنڈی بھی آ گیا۔ تو پاگل پنے کا یہ عالم ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا پرچہ پی ٹی آئی کے اوپر درج ہونا چاہیے اور سہیل افریدی پہ ہونا چاہیے۔ اسی نے کہا تھا کہ لوگوں میں بڑا غصہ ہے، تو جب لیڈر اس قسم کی بات کرے نا تو پھر فالوور اس غصے کو ثابت کرنے چل پڑتے ہیں۔ اب یہ تو 9 میں بھی نہیں مانتے جس کی 6 مہینے تیاریاں کرتے رہے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی اس میں پوری طرح انوالو ہے۔ اگلی خبر جناب حویلی الیکشن کے حوالے سے ہے۔ الیکشن کمیشن نے محسن عزیز کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ حلقہ ایل اے 17 حویلی کوٹا سے مسلم لیگ کے امیدوار چودھری محسن عزیز، جنہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ انہیں دھاندلی سے ہرایا گیا ہے اور فارم 24 میں ٹیمپرنگ کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو دوبارہ گنتی کی درخواست دی۔ تو اب جمعرات 13 اگست کو انہیں الیکشن کمیشن آفس مظفر آباد میں اجلاس کے دوران طلب کر لیا گیا۔ دوسرا وزیر اعظم آزاد کشمیر ممتاز راٹھور کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ دوبارہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، جہاں پر 22 لوگ مارے گئے ہیں، اور سیکورٹی ایجنسیز کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی آئی ڈی بنانے والی فیکٹری تھی جس میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ کئی لوگوں کو تعاقب کر کے سیکورٹی ایجنسیز نے مار دیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ دہشت گردوں کے زیر استعمال 5 جھونپڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، اور دھماکے سے 300-400 میٹر دور بھی کئی گھروں کی دیواریں چھتیں گر گئی ہیں، اور اس واقعے میں 3 شہریوں کی بھی جان چلی گئی ہے۔ اس آپریشن میں فورسز نے فرار ہونے والے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگا کر مزید 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تو آئی ایس پی آر کے مطابق اس واقعے میں کل 22 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور 2 بہادر جوان بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو دوسری اطلاعات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، جو کہ کنفرم نہیں ہے مگر ان پر بھی بات ہو رہی ہے کہ سوراب بلوچستان میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے کسی جگہ پر فضائی حملہ کیا جہاں پر دہشت گردوں کی اطلاع تھی، اس میں 20 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ جو حملہ ہے یہ غلط مقام پہ کیا گیا، یعنی جن پہ حملہ ہوا ہے ان کا دہشت گردی کے واقعات سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ فضائی حملے میں یعنی کسی ڈرون اٹیک میں مارے گئے ہیں، اور بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں پہ دھماکہ خیز مواد بنانے کی فیکٹری جو خود پھٹ گئی ہے۔ تو یہ اس کا اینٹی پروپیگنڈا ہے جو کہ میڈیا کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات موجود تھی کہ وہاں پر دہشت گردوں نے ان جگہوں پر پناہ لے رکھی تھی جہاں پہ عام افراد موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان اور کے پی کے اندر دہشت گرد جو ہے وہ اکیلے نہیں رہتے، لوگوں کے اندر مل جل کر رہتے تاکہ سیکورٹی فورسز ان کو نشانہ نہ بنا سکیں۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگوں کے نام بھی سامنے آئے جن کے بارے میں باقاعدہ
انفارمیشن تھی کہ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ان کی تعداد جو 20 سے زائد تھی، اور وہ کسی بارودی گاڑی کو تیار کر رہے تھے۔ اس دوران دھماکہ ہوا ہے اور وہ پھٹنے سے وہاں پہ موجود لوگ مارے گئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے جنہیں سیکورٹی فورس نے انجام تک پہنچا دیا۔ تو بہرحال یہ فضائی حملہ ہو یا آئی ڈی بنانے والی فیکٹری ہو، جو لوگ مارے گئے وہ بے قصور ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ دہشت گرد سرگرمیوں میں انوالو تھے یا ان کے سہولت کار تھے۔ اگلی خبر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے معاہدے کے حوالے سے دنیا کی فوجوں کی جنگی صلاحیت اور جائزہ پیش کرنے والے ادارے گلوبل فائر پاور انڈیکس نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، اور اس نے دعویٰ کیا کہ مکہ دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ کی مشترکہ فوجی طاقت نمایاں ہو گئی ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ مختلف فوجی طاقتوں کو ایک مشترکہ دفاعی شراکت داری میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تینوں ملکوں کے پاس اب اندازہ لگائے کتنی فوج ہوگی۔ تو گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق تینوں ملکوں کی جو مجموعی فوجی طاقت ہے وہ 14 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ 3,415 فوجی طیارے ہیں، 6,500 ٹینک ہیں، اور 350 سے زائد بحری جنگی جہاز موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس 6,60,000 ایکٹیو فوج ہے، جوہری طاقت ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے پاس 192 بڑے بحری اثاثے ہیں، ڈرونز، میزائل، سینسرز اور الیکٹرانک وارفیئر سمیت کئی اور آلات بھی ہے۔ تو ایک مضبوط دفاعی صنعت کے ساتھ ترکی بھی ہے۔ سعودی عرب کے پاس فوج کم ہے، مگر 63 ارب 90 کروڑ ڈالر کا سالانہ دفاعی بجٹ ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا بجٹ ہے جو کہ اس پورے فائر پاور کو مالی سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو تینوں ملکوں کا اگر آپ دفاعی بجٹ ملا لیں تو یہ بھی ملا کے 124 ارب 40 کروڑ ڈالر سالانہ بن گیا ہے۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا معاہدہ نہیں، یہ بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے، اور اسی لیے دنیا اس معاہدے کے اوپر خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ اور پاکستان نے تو آج پھر کہہ دیا کہ اس معاہدے میں خطے سے باہر کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ خطے سے باہر کے ممالک اور کون سے ہو سکتے ہیں۔ یہ عرب ممالکوں کے علاوہ بات کی گئی ہے کچھ اور ملک بھی اس معاہدے کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، جیسے آذربائیجان، ترکمانستان اور کئی اور ہمارے دوست ممالک اس معاہدے کا حصہ بننے والے ہیں۔ دوسرے ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے خبر یہ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو 60 روز کا سیز فائر تھا وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن ایران نے اس بات کی تردید کی ہے۔ ایران کہتا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، کوئی سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں ہوا، نہ ہم کریں گے۔ بلکہ ایران کے ذرائع کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو ٹرمپ کے دور صدارت تک جاری رکھنا چاہتا ہے، یعنی جب تک ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے ایران یہ جنگ بند نہیں کرے گا۔ تو لگتا یوں کہ ایران نے ٹرمپ کے گلے میں گھنٹی باندھ دی ہے۔ اب یہ وہ ہڈی ہے جو ٹرمپ سے نہ اگلی جائے گی نہ نگلی جائے گی۔ دوسرا ایران نے عراق کے نیم خود مختار کرد علاقے کے دارالحکومت اربیل کے اطراف میں کرد پوزیشنز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ تو اس کے بعد صورتحال زیادہ خوفناک ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی حملوں کے بعد اربیل صوبے میں 4 ڈرون گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ یہ ڈرون عراق کے تباہ ہوئے یا امریکہ کے تباہ ہوئے، ایران کے تباہ ہوئے، مگر ایرانی حملوں کا جو ہدف ہے عراق کے کرد علاقے میں موجود کرد پوزیشن کو بتایا جا رہا ہے۔ اربیل اور اس کے اطراف کا علاقہ پہلے بھی ایران اور کرد مسلح گروہوں کے درمیان کشیدگی کا مرکز رہا ہے، اور ابھی جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگی تصادم شروع ہوا تھا تو اس وقت امریکہ نے ان کردوں کو بھاری تعداد میں اسلحہ فراہم کیا تھا، جس کے بعد امریکہ کو یہ امید تھی کہ یہ کرد اس جنگ میں شامل ہوں گے اور ایران کو ٹارگٹ کریں گے، لیکن بعد میں امریکی صدر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کرد ان سے اسلحہ اور ڈالر لے کر ہڑپ کر گئے ہیں، امریکہ کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ ایران کو اس بات کا شکوہ یا گلہ ہے، تو انہوں نے کردوں سے حساب لینا شروع کر دیا۔ دوسرے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ایران گئے ہوئے تھے وہ 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے ہیں۔ ان کی صدر مسعود پزشکیان سے اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک خاص پیغام انہوں نے پہنچایا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا، اور اطلاعات یہ کہ اس کے بعد ہی امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کی خبریں بھی سامنے آئیں، لیکن اس کی ابھی تک ایران کے سرکاری ذرائع تصدیق نہیں کر رہے کہ واقعی ایران اور امریکہ میں اگلے 2 مہینے تک کے لیے سیز فائر ہو گیا۔
اس کے علاوہ وزارت خزانہ کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں قرضوں میں اضافے کی شرح 20 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ مالی سال 2025-26 میں قرضوں میں اضافہ صرف 7.7% ہوا۔ گزشتہ 20 سال کے دوران قرضوں میں اضافے کی شرح 16% رہی اور قرضوں کا جی ڈی پی سے تناسب 66.3% تک کم ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق مالی سال 2022-23 میں قرضوں کا جی ڈی پی تناسب 75%، جبکہ 2019 سے 2021 کے دوران قرضوں کا جی ڈی پی سے تناسب 86 سے 88% تک رہا۔ تو وزارت خزانہ کا دعویٰ یہ کہ بیرونی قرضوں کا جی ڈی پی سے تناسب 21.5% ہو گیا اور یہ بیرونی قرضوں کا تناسب 9 سال کی کم ترین سطح پر ہے، اور پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر 18.4 ارب ڈالر ہو گئے۔ پاکستان نے 4.72 ٹریلین روپے کا قرض مقررہ مدت سے پہلے ادا کر دیا ہے، جبکہ ایک سال میں قرضوں پر سود کے خراجات میں تقریباً 2 ٹریلین روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ حکومتی آمدن میں سود ادائیگی کا بوجھ 61% سے کم ہو کر 35% پر آ گیا ہے، اور پاکستان نے مسلسل 3 سال پرائمری بجٹ سرپلس ریکارڈ کیا ہے۔ 4 سال بعد پاکستان عالمی کیپٹل مارکیٹ میں واپس آ گیا ہے، اور پاکستان کا جو پانڈا بانڈ ہے اس کی طلب جاری کردہ حجم سے 5 گنا زیادہ رہی ہے۔ اسی لیے S&P نے پاکستان کی ریٹنگ بھی سٹیبل کر دی ہے، اور پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ 9 سال کی بلند ترین سطح پر چلی گئی ہے۔ تو جو لوگ اکانومی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا لوگوں بہت خیال رکھیں۔